अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त पीर की सुबह है और कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया और वहाँ धुआंधार तकारीर हो रही हैं। आज बात करेंगे कि महमूद अचकज़ई साहब के खिलाफ उन्होंने क्या ऐसा कह दिया कि सारे ही पाकिस्तान भर के इदारे उनके खिलाफ मुतहरक हो गए, उन पे एतराज़ात भी होना शुरू हो गए और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई। उस पर बात करेंगे और फिर बताएंगे कौमी असम्बली में आज जो तकारीर हुई हैं वहाँ किस किस ने इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो महमूद अचकज़ई साहब की हमायत की है और किस किस ने वहाँ मजम्मत की है इन सारे मामलात की। और फिर वहाँ अख्तर मैंगल साहब ने क्या कहा, असद कैसर साहब ने क्या कहा और साइफर पे काफ़ी बात ले दे हुई और अपोजिशन का आज वहाँ रवैया कैसा था। क्या अपोजिशन के नए नए जो पीटीआई के लोग आए हैं पहली दफ़ा कौमी असम्बली में, उनके जज्बे कुछ ठंडे हुए हैं या स्टिल दे आर प्रोटेस्टिंग और वो अपने रवायती जो पहला दूसरा तीसरा दिन उन्होंने दिखाया है वो उसी के डगर पे हैं या उनमें उनके रवैये में कुछ बेहतरी आई है। फिर बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि हम क्या करने वाले हैं हमारे मुखालिफिन को पता भी नहीं चलेगा। मरियम नवाज साहब अपनी इस बात पे कहाँ तक कायम है और वो उन्होंने अपने मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन या दूसरे उनके जो भी लोग हैं उनके खिलाफ क्या उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और वो क्या करना चाहती हैं। फिर बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाले क्यों पीटीआई वालों को मखसूस नशिस्तें देने में लैतोलाल से काम कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस क्या हैं और पीटीआई वालों की कैलकुलेशंस क्या हैं। मरियम नवाज के ट्वीट पे क्या लेते हुई और उसके बाद टाइम बचा तो वो जो हमारी इंडिया वालों ने हमारा सामान जो चाइना से आ रहा था वो जो रोका है उस पर बात करेंगे कि वो मामला क्या है। शुरू करते हैं महमूद अचकज़ई साहब से। इस वक्त टॉपिक ऑफ द टाउन जो है वो महमूद अचकज़ई साहब हैं क्योंकि उन्होंने सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात दाखिल कराए हुए हैं आसिफ जरदारी साहब के मुकाबले में। आसिफ जरदारी साहब जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट का सरकारी इत्तेहाद है 7 जमातों का जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लीड कर रहे हैं, उनके सदारती उम्मीदवार हैं जो 9 मार्च को पाकिस्तान में होने वाले हैं और आइंदा 5 साल के लिए आसिफ जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान मुंतखब कर लिए जाने का इम्कान है क्योंकि बज़ाहिर अक्सरियत उनकी है। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब अचानक एक डॉग हॉर्स के तौर पर सामने आए हैं और उन्हें जब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हमायत का यकीन दिलाया है उसके बाद महमूद अचकज़ई साहब के हौसले बुलंद हैं और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब को वोट दूँ। अब वो ये कहने का मतलब उनका ये है कि मैं चाहता हूँ, मुझे इजाज़त हो तो मैं दे दूँ। ये हमारे मुल्क के हमारे सियासी निज़ाम में जिस तरह मजीद निज़ामी मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके अखबार के ऊपर मैस्ट हेड पे जो पेशानी होती है उस पर लिखा होता था कि जालिम हुक्मरान के सामने, जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना इबादत है। और वो उनके बारे में हम उस वक्त प्रिंट मीडिया होता था, हम सारे लिखने वाले होते थे, ये टेलीविज़न चैनल्स वगैरह तो बाद में आए, तो हम उस वक्त ये मजाक करते थे कि ये जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहते तो हैं लेकिन पहले पूछ लेते हैं कि अखबार में सुबह लीड हमने ये लगानी है, सुपर लीड ये लगानी है। कभी कभी क्योंकि उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और नवाए वक्त प्रो मियाँ नवाज शरीफ साहब था, नवाए वक्त उनका अखबार, तो वो किसी दिन अगर वहाँ लीड सुपर लीड मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ लगती थी तो हम कहते थे कि ये रात को चेक करा लें प्राइम मिनिस्टर हाउस का टेलीफोन कॉल्स का लॉग, मजीद निज़ामी साहब की कॉल गई होगी मियाँ साहब को और वहाँ से रात को इजाज़त ली गई होगी और सुबह ये लीड छपी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी जाबर हुक्मरान से इजाज़त ले रहे हैं कि मेरा दिल है कि मैं महमूद अचकज़ई साहब को वोट दूँ। उनके कौमी असम्बली में 4-5 वोट हैं, फिर उनके KPK असम्बली में उनके वोट हैं, बलूचिस्तान असम्बली में उनके वोट हैं, उनके वोट तो हर जगह मौजूद हैं और सेनेट में भी उनके वोट हैं। तो वो अगर देना चाहें तो महमूद अचकज़ई साहब की अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें ना, आप ये बयान पहले क्यों दाग रहे हैं। आप शायद जाबर हुक्मरान, जो भी इस वक्त जाबर हुक्मरान है, शायद पाकिस्तान भर के लोगों को पता है इस वक्त असल हुक्मरान कौन है और वो जाबर भी हैं और उन्हें बाज़ लोग जालिम भी कहते हैं और किसी हद तक वो जालिम हैं भी। जिन पे जुल्म डालते हैं वो उन्हें जालिम कहते हैं, जिन पे सिर्फ जबर और सख्ती करते हैं वो उन्हें जाबर कहते हैं। तो आप शायद जाबर और जालिम हुक्मरान से इजाज़त मांग रहे हैं मौलाना साहब कि वोट देने का मेरा दिल तो है लेकिन मैं वोट दूँ या ना दूँ। अब जो आज की कार्रवाइयाँ हैं उससे तो लगता है कि आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी कि महमूद अचकज़ई साहब के कागजात नामजदगी उनके अप्रूव हो गए, मंजूर हो गए, उनके भी और आसिफ जरदारी साहब के 2 ही सदारती उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, उस वक्त कोई एतराज़ नहीं हुआ और इस दौरान 3 और कागजात थे सदारती उम्मीदवारों के, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, उनके भी थे। इन 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी अप्रूव हो गए, मंजूर हो गए। इसका मतलब है कि इस बंदे पे किसी किस्म का क्रॉस नहीं लगा हुआ, इस बंदे ने कोई पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, कौमी मफाद के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान मुल्क वतन के खिलाफ कोई काम नहीं किया और इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। तो ये बंदा ही इज़ गुड टू गो, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके कागजात मंजूर हो गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने अगले रोज़ एक तकरीर कर दी थी और उस तकरीर का बहुत शोर है कि उस तकरीर में उन्होंने क्या कहा और उस तकरीर की वजह से उन्हें बार बार उनकी टेलीविज़न पे रोकनी पड़ी, हत्ता कि टेलीविज़न पे उनकी तकरीर उड़ा ही दी गई
کیونکہ عین اس وقت سرفراز بگٹی صاحب نے کوئی لاہور میں کوئٹہ میں کوئی پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی تو سارے ٹیلی ویژن چینلز کو ہدایات ہوئیں کہ محمود چکزئی صاحب کو یہاں سے کٹ کر دیا جائے اور سرفراز بگٹی صاحب کو دکھانا شروع کر دیا جائے، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہی نمائندے ہیں، سارا پاکستان جانتا ہے جن کی سیاسی حرکیات پہ جن لوگوں کی نظر ہے۔ تو محمود چکزئی صاحب کی تقریر وہاں بھی نہیں دکھائی گئی، اور بعد ازاں اخبارات کو کہا گیا کہ ان کی کوئی خبر نہیں آپ نے چھاپنی، صرف وہ الفاظ اور وہ فکرے چھاپنے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل قبول ہے، اور ٹیلی ویژن چینلز کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ان کی ریکارڈنگ بھی ہے تو وہ نہیں چلانی ہے، اور اگر ہے تو ضائع بھی کر دیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پبلک تک چلی جا چکی ہے۔ اس تقریر کے بعد، اس سے پہلے وہ ٹھیک تھے، اس تقریر کے بعد وہ ٹھیک نہیں رہے۔ اب ان کے صدارتی کاغذات پہ بھی اعتراضات ہو گئے ہیں۔ اعتراضات کس نے کیے ہیں؟ آصف زرداری صاحب نے تو نہیں کیے، اور وہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور وہ الیکشن لڑ بھی رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو دوسرے امیدوار تھے، عام شہری ہیں، ان میں سے ایک ہیں عبدالقدوس صاحب، ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ شہری لکھا ہوا ہے، اور یہ اسی طرح کے شہری ہوتے ہیں جو اکثر آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے کیسز میں اچانک ایک شہری اٹھتا ہے اور وہ درخواست دے دیتا ہے، اور وہ درخواست فوراً لگ بھی جاتی ہے، اس کی ہیئرنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک متنازع ایشو بن جاتا ہے، اور اکثر ان اوقات میں اس شہری کو ریلیف ہی مل جاتا ہے۔ یہ شہری بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اساس اداروں کے نامزد کردہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں، وہ انہیں دیتے ہیں درخواست لکھی لکھائی کہ یہ درخواست لے لو، فلاں عدالت میں لے جاؤ، ہماری وہاں بات ہوئی ہے، وہ آپ کی درخواست ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور کیس بھی چلے گا، آپ کو وکیل بھی چاہیے ہوگا، وکیل بھی ہم دے دیں گے، وکیل بھی ہم نے ریڈی رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ جو بھی ہوا ہم ذمہ دار ہیں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو یا آپ کے خلاف ہو ہم ذمہ دار ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی، بس یہ آپ نے مسئلہ جا کے ریز کرنا ہے۔ تو یہ شہری عبدالقدوس صاحب، ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ شہری لکھا ہے، تو یہ اس طرح کے شہری ہیں جن کو باقاعدہ کہیں سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کے بندے ہیں۔ پتہ نہیں 2-4 دنوں میں عبدالقدوس صاحب کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی ایجنسیوں کے بندے ہیں یا واقعی یہ عام شریف شہری ہیں۔ دوسرے امیدوار وحید کمال صاحب ہیں، ان کے بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہیں۔ البتہ تیسرے امیدوار بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اصغر علی مبارک ان کا نام ہے، یہ جرنلسٹ کم لائر ہیں، میرے برخورداروں میں شامل ہیں۔ میں ان کے بارے میں کوئی مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بڑے انرجیٹک ہیں، ینگ ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اور یہ خود ہی نہیں ہے، ان کی فیملی میں 7 بندے ہیں ٹوٹل، تو 7 میں سے 6 ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ تو اور یہ اخبارات میں مختلف اخباروں میں کام کرتے ہیں، شاید انہوں نے سٹارٹ میرے پاس ہی کیا تھا ایز اے رپورٹر، میں جب چیف رپورٹر تھا اسلام آباد میں قومی اخبار میں، بعد ازاں یہ مختلف اخبارات میں لکھتے رہے اور آج تک لکھتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اور یہ سپورٹس ان کا بیسک ان کا ایریا تھا، ایریا آف انٹرسٹ تھا، لیکن بعد ازاں یہ ہر معاملے میں جہاں کہیں ہوتے تھے پہنچ جاتے تھے۔ اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات میں یہ الیکشن ہر جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا بھی الیکشن بھی کئی دفعہ لڑ چکے ہیں، ایک دفعہ مجلس وحدت المسلمین کے ٹکٹ پہ لڑ چکے ہیں، ایک دفعہ کسی اور اسمبلی کے کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ چکے ہیں، پنڈی سے الیکشن لڑتے رہے ہیں 2-4 دفعہ۔ تو باقاعدہ پولیٹیکل فگر نہیں ہے، لیکن انٹرسٹنگ آدمی ہیں، 2-4-6 ہزار ووٹ لے لیتے ہیں، اور انرجی ہے ان میں۔ صدارتی امیدوار یہ بنے ہیں، اس سے پہلے بھی صدارتی امیدوار لوگ بنتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اپوزیشن کے امیدوار تھے، اور شاید حکومتی IGI کے غلام اسحاق خان تھے یا کوئی اس طرح کے جو جیت گئے تھے، نوابزادہ نصر اللہ کے 91 ووٹ تھے لیکن ہار گئے تھے۔ اس وقت بھی 2-3 اس طرح کے شہری آئے تھے، اور ایک ملک نور زمان صاحب تھے جو چکوال سے تھے، اوورسیز پاکستانی تھے، پیسہ بہت کما لیا تھا، ریٹائرمنٹ ایج میں تھے، پاکستان چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مشہور ہونا ہے، تو انہیں مشورہ دینا، انہوں نے کہا کہ مشہور ہونا ہے تو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، آپ وہاں اپنا کاغذات نامزدگی داخل کرا دیں۔ ملک نور زمان صاحب نے کرا دیے، اور بعد ازاں وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے، ان کو 1 ووٹ ملا پورے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ملک صاحب آپ نے بڑا پیسہ بھی لگایا، شائیے بھی دیے، ضیافتیں بھی دیں، اور آپ وہاں صدارتی امیدوار کے طور پر جب صدارتی الیکشن ہو رہے تھے تو آپ اوپر وہاں گیلری میں 5 بندے آپ بیٹھے ہوئے تھے امیدوار کے طور پر، تو آپ کو بڑی اللہ نے عزت دی، بہت آگے گئے، لیکن آپ ایک بات بتائیں، آپ کو صرف 1 ووٹ ملا پوری اسمبلی میں، آپ کو جو چکوال سے MNA تھے مجید ملک، ان کی بھی آپ نے بڑی محنت کی، انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا، آپ کو ووٹ کس نے دیا؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں مجھے کس نے ووٹ دیا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میرے ساتھ وعدہ تو بہت لوگوں نے کیا تھا۔ تو رپورٹر آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں، اسپیشلی علاقائی رپورٹر۔ انہوں نے کہا ملک صاحب آپ کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ملک صاحب نے کہا کہ میں جب وہاں امیدوار سارے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس وقت سوچا کہ ملک نور زمان تو کہاں سے چلا ہے چکوال سے، اور کتنی تم نے محنت مزدوری کیا ہے باہر اوورسیز پاکستانی کے طور پر، اور اب واپس تو آیا ہے، تو آج تجھے اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اب تو پاکستان کا صدر بننے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب یہ سوچ رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے میرے دماغ میں ایک تکبر اور غرور آیا، شاید وہ جو لمحہ تھا جب تکبر اور غرور کا لمحہ تھا، اس وقت میں ہار گیا تھا، یہ الیکشن میں اس وجہ سے ہارا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے اور IGI کے اور باقی امیدوار غلام اسحاق خان اور نوابزادہ نصر اللہ بڑے کینڈیڈیٹ تھے میرے اس مقابلے میں، لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جب صدارتی کاغذات داخل کرا دیتے ہیں تو وہ صدر ہی سمجھتے ہیں۔ تو اصغر علی مبارک صاحب از ون آف دیم، وی وش ہم بیسٹ آف لک، لیکن چانس ان کے 0% ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور محمود چکزئی صاحب مین رنر ہیں، لیکن ان 3 بندوں میں سے اصغر علی مبارک صاحب نے، وحید کمال صاحب یا شہری عبدالقدوس صاحب نے، ان تینوں میں سے
شاید ایک نے، دو نے یا شاید تینوں نے اعتراضات داخل کرا دیے ہیں، اور ان کے محمود چکزئی صاحب پہ اعتراض داخل ہو گیا ہے کہ جی یہ گڈ سٹیزن نہیں ہے۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ یہ اعتراض ہوا ہے کہ صدارتی امیدوار محمود چکزئی صاحب اداروں، ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہیں، اور انہوں نے متعدد تقریریں کی ہوئی ہیں اداروں کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف اور خود مختاری کے خلاف، اس لیے ان کے کاغذات ریجیکٹ کیے جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان اعتراضات پہ بات آگے کہاں تک پہنچتی ہے، لیکن اعتراض داخل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے گزشتہ روز، اور وہاں انہوں نے جو بھی اس طرح کے چھاپے مارتی ہے ہماری انتظامیہ، اور آج کل موسٹ لیٹلی جو مار رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور بعد ازاں جب شور ہوا، ظاہر ہے اپوزیشن کی پارٹیاں اور بلوچستان کی جتنی پارٹیاں ہیں تقریباً وہ متحد ہو جاتی ہیں ایسے معاملے پہ آپس میں، تو انہوں نے وہاں احتجاج کیا، اور وہاں آج بار پوری کوئٹہ کی بند ہے۔ وہاں کے وکلاء نے کہا کہ ہم چمن، کوئٹہ اور وہاں کی جہاں جن سٹیز میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو محمود چکزئی صاحب کی پارٹی ہے، جن کا وہاں بس چلتا ہے، انہوں نے وہاں کورٹس بند کرا دی ہیں، وہاں عدالتی سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے پورے بلوچستان، تقریباً پورے بلوچستان میں۔ تو یہ احتجاج کا سلسلہ آگے وسیع تر ہوگا، لیکن ڈپٹی کمشنر کو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کو وضاحت پیش کرنی پڑی ہے، حالانکہ ان کے جو ترجمان ہیں جاتی ہوئی گورنمنٹ کے، جان چکزئی صاحب، جن کا اپنا کردار بڑا مشکوک ہے بڑے عرصے سے، جان چکزئی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی چھاپا نہیں مارا گیا۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر نے، ظاہر ہے پوری سٹی نے دیکھا ہوا تھا، تصویریں تھیں، آڈیو تھی، ویڈیوز تھیں، ڈپٹی کمشنر نے آ کے وضاحت کیا، انہوں نے کہا نہیں، محمود چکزئی صاحب کے گھر پہ ہم نے ریڈ نہیں کیا، وہاں چھاپا نہیں مارا، ان کے گھر کے ساتھ متصل ایک وہاں خالی پلاٹ تھا، وہاں قبضہ ہوا تھا، 2.5 کنال کا پلاٹ تھا، وہاں قبضہ ہوا تھا، ہم نے وہ قبضہ چھڑایا۔ اب پوچھنے والی یہ بات ہے کہ حضور یہ تقریر محمود چکزئی صاحب نے جو کی ہے، جس پہ آپ لوگوں کو اعتراض تھا، اور اس تقریر کے بعد آپ کو وہ 2.5 کنال کے پلاٹ پہ اعتراض بھی نظر آ گیا، اور آپ نے وہ ریڈ کر کے وہ خالی چھڑا لیا، قبضہ بھی چھڑوا لیا۔ اس سے پہلے سب ٹھیک تھا، اس تقریر سے پہلے آپ کو اگر یہ قبضہ چھڑانا تھا، اس تقریر سے پہلے آپ نے کیوں نہیں چھڑوایا ڈپٹی کمشنر کوئٹہ صاحب؟ دوسری بات کہ ان کے اعتراض، ان کے کاغذات پہ اعتراض جو ہوا ہے بطور صدارتی امیدوار، جب ایک دفعہ انہوں نے کاغذات کے پیپر دے دیے، وہ اپروو ہو گئے اور وہ امیدوار کے طور پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ووٹ مانگنے شروع کر دیے، تو اس تقریر کے بعد یہ آفٹر ایفیکٹ ہے کہ اب یہ جو 3 دوسرے امیدوار ہیں، ایک شہری عبدالقدوس، ایک اصغر علی مبارک اور ایک وحید کمال صاحب، انہوں نے اعتراض داخل کر دیا ہے۔ تو یہ تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد کے محمود چکزئی صاحب ڈیفرنٹ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ تقریر کون سی تھی جس کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے دوسرے لوگ جو سول سپریمیسی کے بظاہر تو نعرے لگاتے ہیں ان کے حق میں، لیکن اندر سے وہ سول سپریمیسی کے خلاف ہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چاہتے ہیں کہ ان کی بالادستی قائم ہے تو وہ قائم ہی رہے، ان کے اعلی کار ہیں دوسرے الفاظ میں۔ تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، محمود چکزئی صاحب نے کہا اس کو بدلنا عوام سے غداری ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں، عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے، آپ اس مینڈیٹ کو بدل رہے ہیں، عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو بدل رہے ہیں۔ اس مینڈیٹ کو بدلنا عمران سے ہی غداری نہیں، عوام سے غداری ہے، اور عوام سے غداری آئین سے غداری ہے، ملک سے غداری ہے، قوم سے غداری ہے۔ اب یہ جو اشارہ کر رہے تھے محمود چکزئی صاحب اپنی تقریر میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے یہ مینڈیٹ عوام کا بدلا ہے وہ آئین سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب یہ چوٹ تو بڑی گہری کی ہے انہوں نے، اب یہ چوٹ کہاں لگی ہے جا کے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے 8 اور 9 فروری کی رات کو، اور ان میں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف لوگ انگلیاں کرتے ہیں اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ جاتا ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ انوار اللہ کاکڑ صاحب میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کے خلاف جا کے کچھ کام کریں، اور نہ ان کی الیکشن کمیشن سنتا ہے۔ الیکشن کمیشن سنتا بھی ہے تو وہ صرف ڈنڈے کی سنتا ہے، اور ڈنڈا جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ تو وہاں سے یہ سارا سلسلہ ہوا، اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے، ہم اس حلف کا کس طرح پاس کریں گے۔ انہوں نے حلف پڑھ کے سنایا کہ ہم سارے یہاں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور دوسرے اداروں میں جہاں جہاں ذمہ داریاں ہمیں ملتی ہیں، ہم یہ آئین میں حلف جو لکھا ہوا ہے، ہم یہ حلف پڑھتے ہیں کہ اس آئین کی ہم وفاداری کریں گے۔ اب آئین کی غداری ہو رہی ہے تو ہم کس طرح اس آئین کے، اگر ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں گے تو ہم خود اپنے حلف سے غداری کریں گے، اور حلف سے غداری آئین سے غداری ہے۔ تو وہ بات تو انہوں نے بڑی اچھی کی، لیکن ان کی بات روک لی گئی اور انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ دوسری بات میں انہوں نے کہا کہ میں آج یہاں دعوت دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہاں مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، 3 ہی بڑی جماعتوں کو انہوں نے نام لے کے کہا میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے 3-4 اپنے ریزولوشن کے پوائنٹ دیے، انہوں نے کہا آج یہ قرارداد پاس کریں سارے میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ ریزولوشن پاس کریں اگر آپ آئندہ اپنے دھاندلی سے بچنا ہے اور آئندہ آپ نے سموتھلی کام کرنا ہے ایز اے سول گورنمنٹ۔ ان کی تجویز تو بڑی اچھی تھی، لیکن کس میں اتنی ہمت ہے بڑی تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں سے سوائے پی ٹی آئی کے
جو اس وقت اپنا متھا لگائے ہوئی ہے اور ان کا لیڈر اڈیالہ جیل میں ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کی بات پہ یس سر کہیں اور اس ریزولوشن کو پاس کریں اور کہیں کہ سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا. یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بری لگی تو یہ تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد کہ محمود اچکزئی کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آج یہ ریزولوشن پاس کریں پارلیمنٹ سے کہ پاکستان کی اندرونی و بیرونی پالیسیاں یہ پارلیمنٹ بنائے گی. عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں تو انہیں پالیسی بنانے چاہیے. بات تو ان کی جائز ہے لیکن کون کرے گا؟ ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے ہماری اندرونی اور بیرونی پالیسیاں بنانے میں. تیسرا انہوں نے کہا کہ جس بھونڈے انداز میں اس دفعہ دھاندلی کی گئی، دھاندلی تو یہ پہلے بھی کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ والے، اس دفعہ جو بھونڈے انداز میں دھاندلی کی گئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھلا وہ پاکستان کے عوام کا، چاہے وہ بلوچستان میں تھے، چاہے وہ پنجاب میں تھے، چاہے وہ KPK میں تھے، چاہے وہ کہیں بھی تھے، ان کا بھلا ہو جنہوں نے ایک سیلاب کی طرح اس دھاندلی کو روکا اور انہوں نے مینڈیٹ عوام کو دیا، عمران خان کو دیا، اور وہ جتنے جو تھے سول سپریمیسی کے خلاف لوگ ان کو پھینک دیا کہیں دور. انہوں نے اس طرح کا فکرہ استعمال کیا. انہوں نے ساتھ ایک اور ریزولوشن کا ایک تیسرا حصہ انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ جن جن ججز نے آج تک مارشل لاؤں کا ساتھ دیا ان کا نام ڈکلیئر کیے جائیں، اور جنہوں نے ساتھ دیا مارشل لاؤں کا ان سے مراعات واپس لی جائیں. اگر وہ نوکریاں اسٹل جابز کر رہے ہیں ایز اے جج، ان کی جابز ان سے واپس لی جائیں، انہیں جبری ریٹائر کیا جائے، ان سے مراعات واپس لی جائیں اور ان کا نام لکھا جائے کہ یہ آئین کے غدار ہیں. اور جن جن لوگوں نے سول سپریمیسی کے حق میں کام کیا اور مارشل لاؤں کا خلاف کھڑے ہو گئے ان کو آئین کے ہیروز کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے. قومی سطح پر ان کا نام ڈکلیئر کیا جائے کہ انہوں نے یہ آئین کے ہیروز ہیں، اور ان کے خاندان کو اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں مراعات دی جائیں اور جو بھی ان کو مل سکتی ہیں مزید اس میں اضافہ بھی کیا جائے دی جائیں. اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کے خاندان کو ان کی پینشن اور جتنی مراعات ہیں وہ ان کو دی جائیں، اور اگر کسی کی رکی ہیں اس وجہ سے تو ان کو بحال کی جائیں. باتیں تو ان کی بہت اچھی تھیں لیکن یہ باتیں پسند نہیں آئیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے اساسی اداروں کو. تو پھر وہ کاروائیاں شروع ہو گئیں. ورنہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ادھر صدارتی امیدوار بندہ کھڑا ہوا ہے، ادھر اس نے تقریر کی ہے، آپ نے ان کے خلاف کاروائیاں فوراً شروع کر دی، آپ نے ان کے صدارتی امیدوار پہ بھی اعتراض شروع کر دیا، حالانکہ پہلے اپروو ہوئے تھے ان کے پیپر، آپ نے اس پہ بھی اعتراض شروع کروا دیا. ان لوگوں سے باقی جو امیدوار تھے جن کا ایک ووٹ بھی نہیں ہوگا اسمبلی میں ملک نور زمان کی طرح، لیکن امیدوار ہیں تو اعتراض کر سکتے ہیں، ان کا اعتراض ان سے کروایا گیا ہے. اب اس اعتراض پہ آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. اور یہ سنی اتحاد کونسل اور PTI جو اس وقت اپوزیشن ہے ان کو ایک اور پوائنٹ مل گیا ہے کہ ہمارے امیدوار جو تھا جس کو ہم نے کھڑا کیا تھا آپ نے اس پہ یہ کیا اور آپ کو ٹف ٹائم ہم دے رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ زرداری صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کرانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ محمود اچکزئی صاحب کے کاغذات پہ اعتراض کرا رہے ہیں اور میں بھی آپ ان کو نائل قرار دیں اس وجہ سے، حالانکہ اسے باقاعدہ پروف کرنا پڑے گا. لیکن ایک مسئلہ تو کھڑا ہو گیا. ساتھ وہ ان کے گھر پہ جو چھاپا مارا یہ بھی تقریر سے پہلے وہ ٹھیک تھا، ان کا پلاٹ بھی اور جو بھی تھا سلسلہ تھا، پلاٹ یہ تقریر کے بعد ہی سارا سلسلہ ہوا. تو یہ پاکستان میں ہوتا ہے. دوسرا اسمبلی میں تقاریر ہو رہی ہیں جو اس وقت جاری ہیں، اس وقت تقاریر، ان تقاریر میں اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو. آبویسلی ان کا اشارہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھ PTI کے جو بتاتے ہیں 10,000 سے زیادہ لوگ اریسٹ ہیں ان کو رہا کیا جائے، کہ وہ سارے سیاسی قیدی ہیں. ان میں سے اگر تو وہ کوئی 9/11 میں ہیں تو وہ کتنے ہوں گے؟ 50 ہوں گے، 100 ہوں گے شاید. ان میں سے وہ ابھی بھی فریم چیک کی جائے تو ان میں سے بہت سارے تو اریسٹ نہیں کیے گئے، اس لیے ان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ شاید ایجنسیوں کے ہی بندے تھے اس لیے اریسٹ نہیں ہوئے، حالانکہ وہ ان فوٹیجز میں صاف نظر آتے ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا وہ کہیں اور تھے لیکن انہیں اریسٹ کر دیا گیا کیونکہ ان کا تعلق PTI کے ساتھ تھا. اور ایک کل بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ ان میں سے ایک عاد شاہ صاحب تھے، ابھی پرسوں جب احتجاج ہو رہا تھا سیٹرڈے والے دن، ان کو اریسٹ کیا پنجاب پولیس نے اور انہیں پھر تھانے میں لے گئے، اور جب لے کے گئے تو ان کی فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے، وہ چل کے جا رہے ہیں بالکل ٹھیک صحت مند ہیں. رات کو وہاں مبینہ طور پر ان پہ اتنا تشدد کیا پنجاب پولیس نے کہ وہ کومے میں چلے گئے، اور اب وہ جنرل ہاسپٹل سروسز ہاسپٹل لاہور میں ہیں شاید. اور پھر وہ ظاہر آبویسلی یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور PTI والے ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، وہاں میسیجز چلے اور وہاں PTI والے ہاسپٹل کے بعد پہنچ گئے سارے لیڈران بھی اور جتنے ورکرز بھی تھے. تو پھر وضاحت کرنی پڑی پنجاب پولیس کو، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان کی حالت سیریس ہے اور ابھی تک وہ کومے میں ہے. اگر یہ ہوا تو یہ پنجاب پولیس کا اور مریم جو چیف منسٹر نہیں بنی ہیں یہ ان کے ہاتھوں یہ پہلا سیاسی قتل ہوگا. اگر اختر مینگل صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو بڑا جائز کر رہے ہیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جانا چاہیے، جن کے خلاف ثبوت ہے ان کے خلاف کیس چلائیں. باقیوں کو آپ نے خواہ مخواہ کیوں 9 مئی کی آڑ میں آپ ان کے خلاف ان کے موقف سیاسی موقف بدلنا چاہتے ہیں اور PTI کو توڑنا چاہتے ہیں، PTI کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. دوسری وہاں تقریر کر رہے تھے اسد کیسر صاحب، انہوں نے کہا سائفر پہ جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے. میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں اسد کیسر صاحب کی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت اور ایک ایک تقریر پہ غور سے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ اسد کیسر صاحب وہی ہیں کہ یہ پرویز خٹک صاحب کو اور اسد کیسر صاحب کو اکٹھا ویگو ڈالو والے نے اٹھایا تھا
پرویز خٹک صاحب کے ساتھ مذاکرات دونوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے. پرویز خٹک صاحب نے جب بی میس میں تھے، شاید اس وقت جو مشہور و معروف بی میس ہے ماگلا پہاڑیوں میں، جس پہ لوگوں کا موقف تبدیل کیا جاتا ہے، اس بی میس میں شاید انہوں نے بیان جو دیا تھا، ایک کیمرہ سامنے لگا ہوا تھا اور وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ڈائننگ ٹیبل تھا جس پہ وہ بیٹھ کے بیان دے رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے تھے. اس ٹیبل کے سائیڈ والی چیئر پہ اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. فوراً جب کیمرہ آن ہوا تو ان پہ تصویر چلی گئی، بعد ازاں ان کو کاٹ دیا گیا، لیکن وہاں اس ٹیبل پر موجود تھے اور 2-3 دن سے یہ غائب تھے یا اکٹھے غائب تھے، پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب. تو یہ شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید پرویز خٹک اور اسد کیسر دونوں عمران خان کو چھوڑنے لگے ہیں، دونوں عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. لیکن اس فوٹیج میں وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہوں نے تقریر نہیں کی تھی، اور بعد ازاں بتایا جاتا ہے کہ اسد کیسر صاحب نے پرویز خٹک صاحب کو کہا کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے، ذاتی فیصلہ ہے، میں نہیں چھوڑ رہا پی ٹی آئی، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. پرویز خٹک صاحب چھوڑ کے چلے گئے لیکن اسد کیسر صاحب وہاں سے اٹھ کے عمران خان کے ساتھ آ گئے. ابھی تک وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، الیکشن لڑے ہیں، ایم این اے بن گئے ہیں، اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، اور اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوسری پارٹیز کے ساتھ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود ان پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، شاید وہ اس ایک فوٹیج کی وجہ سے اعتراض ہو رہے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے سائفر پہ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے دل کی آواز ہے یا کسی اور کی طرف سے انہیں کہلوایا گیا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بلاول بھٹو صاحب نے سائفر پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، پتہ نہیں وہ کس حد تک سنجیدہ ہے لیکن انہوں نے مطالبہ ضرور کیا ہے. وزیر خارجہ رہے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہے اور ان کے اس مطالبے میں بھی وزن ہے. آگے چل کے کیا ہوتا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر اوورآل کھٹی میٹھی تقریر تھی، جس میں انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں اور کچھ ترش باتیں بھی کی ہیں. اسی وجہ سے اپوزیشن والے احتجاج کر رہے تھے ان کی تقریر کے دوران، اور بھرپور احتجاج کیا. حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب تو چلیں آپ کے داندلی زدہ ووٹوں سے پرائم منسٹر بن کے آئے تھے، ان کے خلاف آپ نے احتجاج کر لیا، لیکن وزیر خارجہ تو ابھی نہیں بنے بلاول بھٹو. البتہ اس حکومت کا حصہ ہیں، سائلنٹ حصہ ہیں، انہوں نے ووٹ دیا، انہوں نے اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالا. ٹھیک ہے آپ اعتراض کر سکتے تھے لیکن آپ نے تو بالکل انہیں بولنے ہی نہیں دیا. اس وجہ سے پھر انہوں نے کچھ آپ کے خلاف، پی ٹی آئی والوں کے خلاف بھی ترش باتیں کی. لیکن اس کے باوجود اپریشیٹ کرنا پڑے گا بلاول کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آئین کے خلاف بات کریں گے یا آئین کے راستے میں روکیں گے تو میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا، ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، لیکن اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. انہوں نے کہا یہ میرے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اب اس موقع پہ اختر مینگل صاحب پتہ نہیں پہلے تقریر کی یا بعد میں کی، میں نے سنی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس موقع پر یہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے اور عمران خان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف زیادتیوں کی بات کرتے تو پھر بلاول کی اس بات میں وزن ہوتا کہ ہاں یہ صرف دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن وہ کیونکہ اپنے ابا جان سے انہیں اختلاف ہے، وہ ابا جان کی پرانی طرز سیاست ہے، 80 اور 90 کی سیاست سے اختلاف رکھتے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے تو اپنے ابا جان کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ریٹائر ہو جائیں، اور ان کی اپنے چچا جان نواز شریف کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ بھی ریٹائر ہو جائیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ دونوں بزرگ ریٹائر ہو جائیں اور جتنے بزرگ ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں تاکہ نئی طرز کی سیاست ہم شروع کریں. میں نہیں چاہتا کہ ہماری پرانی لڑائیوں میں 30 سال پہلے جس طرح آپ لڑ رہے تھے، میں اور مریم نواز بھی، ہم مخالف سیاسی پارٹیوں سے، ہم بھی آئندہ لڑتے رہیں اور آگے ہمارے بچے بھی لڑتے رہیں. یہ ان کا خیال تھا. ضروری نہیں کہ آپ کے بچے پالیٹکس میں ہیں اور لوگ پاکستان کے آپ کو اسی طرح ایکسیپٹ کریں، آپ کو اور مریم کے بچوں کو. آپ کو اور مریم کو بادر نخواستہ لوگوں نے کسی حد تک پاکٹس میں ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن اوورآل پاکستان بھر تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. پاکستان بھر تو عمران خان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے آگے نہیں آنے دے جا رہی، اور ڈیلی ان کی ایک ایک سیٹ قومی اسمبلی سے کم کی جا رہی ہے. آپ کی سیٹیں 8 فروری کی رات کم تھیں، آپ کی اور مریم نواز کے گروپ کی، لیکن 8 فروری کے بعد آپ کی مسلسل بڑھ رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو آپ نے الٹیمیٹلی 201 ووٹوں کی اکثریت سے پرائم منسٹر آف پاکستان بنوا دیا. لیکن یہ سارے فارم 47 والے ان کے ایم این ایز ہیں، اور وہ فارم 47 والے پرائم منسٹر ہی مانے اور کہے جائیں گے. حتیٰ کہ انٹرنیشنل اخبارات میں ابھی بی بی سی میں ایک رپورٹ میں انہیں کہا گیا ہے کولیشن آف لوزرز، کہ یہ جو الیکشن ہار چکے تھے 8 فروری کو، لوزرز جو تھے ان کا ایک اتحاد ہوا ہے اور اس کی حکومت بنی ہے. یہ ساکھ ہے ہماری حکومت کی. اور رانا ثناء اللہ صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت لینے کا رسک لے رہے ہیں، چانس لے رہے ہیں. اگر رانا صاحب جو ابھی سینیٹر بننے والے ہیں اور میں بھی وزیر داخلہ بھی ہوں، حالانکہ ان کے راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں، انہیں بننے نہیں دیا جائے گا، لیکن کوئی نہ کچھ تو وزارت ان کے پاس ہوگی. اتنا امپارٹنٹ بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ ہم چانس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کل جب آپ کا جو بھی وزیر خزانہ ہوگا وہ جب آئی ایم ایف کے پاس جائے گا تو چانس کا مطلب تو 50-50 ہوتا ہے. اگر آپ کا وزیر، آپ کا اتنا امپارٹنٹ لیڈر جو کل تک وزیر بننے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کامیابی کے چانسز نہیں ہیں ہماری حکومت کے، ہم چانس لے رہے ہیں، رسک لے رہے ہیں، تو کون آپ کو دے گا لون؟ آبویسلی کوئی نہیں دے گا. آپ کے منسٹروں کے یہ بیانات سامنے آئیں گے، وہ کہیں گے آپ رسک پہ ہیں، آپ چانس لے رہے ہیں، ہم چانس نہیں لے رہے. ہمارا اربوں ڈالر ہم انویسٹمنٹ کیوں کریں آپ کے کہنے پہ؟ کیونکہ آپ کے لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ آپ کی حکومت چل جائے گی. آگے بات کرتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن نے کیوں مخصوص نشستوں کا معاملہ لٹکایا ہوا ہے. کیوں؟
کہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق اگر یہ ہمارے مخصوص نشستیں نہیں دیتے تو سینٹ میں ہمارے 7 ممبر کم ہو جائیں گے، جو ہمیں ملنے چاہیے اس سے کم ملیں گے اور 7 نمبروں کا فرق پڑے گا. باقی تو انہیں ملیں گے جو بھی ان کے صوبائی اسمبلیوں میں لوگ آئے ہیں اس کی تناسب سے انہیں ملیں گے. 50% سیٹیں خالی ہو رہی ہیں سینٹ کی اگلے ہفتے، اور اس کے بعد وہاں سے نئے لوگ الیکٹ ہونے ہیں، اور کچھ سیٹیں ویسے خالی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ قومی اسمبلی کا حلف لے چکے ہیں، جو جیت چکے ہیں 8-10 بندے ادھر آ گئے ہیں، کچھ چھوڑ گئے ہیں یا ریٹائر ہو رہے ہیں، تو سیٹیں اچھی خاصی وہاں خالی ہوں گی. تو پی ٹی آئی کو اپنے جتنے اس وقت تک ان کے ممبران الیکٹ ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں اس تناسب سے تو انہیں ملیں گے، لیکن مخصوص نشستیں مل جائیں تو ان کی 7 سیٹیں اور سینٹ میں بڑھ جاتی ہیں. اگر وہ مل جائیں ان کی تو سینٹ میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری اکثریت ہو جائے گی. اگر اکثریت ہوگی تو چیئرمین سینٹ پی ٹی آئی کا بن جائے گا، جو وہ بنانا نہیں دینا چاہتے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے. شہباز شریف صاحب کی اتنی مجال کیا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ آصف زرداری صاحب کی گیم پکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ شاید پیپلز پارٹی کا کوئی نامزد ہوگا یا ڈائریکٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کا ہی نامزد بندہ ہوگا، اسے وہ چیئرمین سینٹ بنانا چاہیں گے. تو سنی اتحاد والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ باریک نقطہ ہے جس وجہ سے الیکشن کمیشن جان بوجھ کے فیصلہ نہیں کر رہا. میں بھی آگے چل کے ان کے حق میں کر دیں یا وہ حق میں نہ کریں تو سپریم کورٹ میں ان کے حق میں ہو جائے، لیکن اس وقت تک جو فائدہ ہونا ہے اس کی وجہ سے چیئرمین سینٹ کے چناؤ میں یا صدر پاکستان کے چناؤ میں یا دیگر اہم عہدوں کے چناؤ میں وہ فائدہ اچیو نہیں کر سکے گا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل. تو یہ آپ سے ایک شیئر کرنی تھی بات. دوسری بات کہ مریم نواز صاحبہ جب ابھی الیکٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مخالفین کو نہیں پتا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. مخالفین کو تو واقعی نہیں پتا. مخالفین کو کیا، آپ کے تو اپنے سیاسی فالورز کو نہیں پتا تھا. آپ اور آپ کے ابا جان سول سپریمیسی کے نعرے لگاتے لگاتے پاکستان آ گئے اور آپ نے ووٹ لے لیے. آپ کے جن لوگوں کو آپ کی اس بات پہ یقین تھا انہوں نے آپ کو ووٹ پہ دے دیے، اور ووٹ لینے کے بعد آج آپ انہی کے چرن چھو رہے ہیں، آپ اور آپ کی پارٹی جن کے خلاف آپ تقریریں کرتے تھے. تو واقعی آپ کے مخالفین کو نہیں، آپ کے اپنے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. البتہ ایک بات آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ آج منڈے والے دن پیر سے پنجاب بھر میں تجاوزات کے خلاف ایک کارروائی آپریشن شروع کرنے والی ہے پنجاب گورنمنٹ. اچھی بات ہے، اچھا فیصلہ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں یہ کام ہوا تھا اور بڑی مخالفت ہوئی تھی اس کی. لیکن اس وقت عمران خان کی ہدایت یہ تھی کہ بلا تفریق کارروائی کی جائے. لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سیاسی مخالفین کو کافی ٹف ٹائم دیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بھی کام کیا گیا تھا، لیکن وہ شاید کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے کم ایکشن لیا تھا، زیادہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف کیا گیا تھا. اگر مریم نواز کا جو آج سے، کیونکہ انجمن تاجران راولپنڈی نے ایک نوٹس اخبارات میں آج چھپوایا ہے اور لوگوں کو جاری سرکولیٹ بھی کیا انجمن تاجران راولپنڈی والوں نے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم راولپنڈی بھر کے دکانداروں کو یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ آپ کی جو شٹر لائن ہے، آپ کی دکان کی، آپ کے بزنس کی شٹر لائن جہاں شٹر گرتا ہے اس لائن سے اندر اپنا سامان رکھیں. باہر رکھیں گے تو وہاں ٹی ایم اے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ میونسپل ایڈمنسٹریشن والے اٹھا کے لے جائیں گے. اور پنجاب گورنمنٹ کی ہدایت پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو انجمن تاجران ہیں ہم مل کے یہ کارروائی شروع کرنے لگے ہیں. آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف پنڈی میں نہیں، پنڈی کا نوٹس میری نظر سے گزرا ہے، لیکن پنجاب بھر میں یہ کارروائی آج سے شروع ہونے والی ہے. اچھا فیصلہ ہے، لیکن اگر یہ سیاسی فیصلہ ہے تو پھر اچھا نہیں ہے. آپ کو مریم نواز صاحبہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی جو کام شروع کرنے جا رہی ہیں آپ اس میں ایمانداری سے کرنا چاہتی ہیں. دوسرا، انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا ایک اسکول کا اور وہاں گئی اور وہاں انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. جو بچوں نے سبجیکٹ سمجھایا مریم نواز صاحبہ کو سمجھ نہیں لگی، اور مجھے آڈیو کی وجہ سے پراپر سمجھ لگی، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ مریم صاحبہ کو وہ سبجیکٹ ہی نہیں سمجھ لگا. انہوں نے بک اٹھا کے تھوڑی سی دیکھی، لیکن اس کے بعد بک رکھی انہوں نے اور واپس اسٹوڈنٹس میں جا کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا پڑھیں. اب وہ اسٹوڈنٹس نے پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ ایک ہلکی سی ایک جھلک تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ یہ سارا ویل پلانڈ اور وزٹ ہے ان کا، سرپرائز وزٹ نہیں ہے. اگر آپ سرپرائز وزٹ کریں مریم صاحبہ اور چھاپے ماریں آپ مختلف سرکاری اداروں پہ، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا صحت کے ادارے ہوں یا دیگر ادارے ہوں پنجاب کے، تو آپ کو اصل حقائق پتہ چلیں. یہ جو آپ ویل پلانڈ ادارے وزٹ کرتی ہیں، پہلے سے پتہ ہوتا ہے ان کو کہ آپ آ رہی ہیں. یہ سارا صرف فوٹو آپ کے لیے تو ٹھیک ہے، ویڈیو بن جاتا ہے، کلپ چل جاتا ہے، آپ بتا دیتی ہیں کہ میں بڑا کام کر رہی ہوں، لیکن لوگوں کو زیادہ عرصہ یہ لوگ پسند نہیں کریں گے. لوگوں کو ریئل فیکچوئل پوزیشن بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے محکمہ تعلیم میں، کیا ہو رہا ہے محکمہ صحت میں، ورنہ یہ کام چلے گا نہیں. دوسرا، آپ نے ایک اور کیا ہے، آپ نے کہیں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں پنجاب میں پہلا کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتی ہوں. اور جب آپ نے ٹویٹ کی اس کی، تو ٹویٹ پہ آپ کو پتہ ہے ٹویٹر والوں نے ایک فارمولہ ہے ان کا کہ وہ فیکٹ چیک کرتے ہیں. جب ان کو کمپلینٹس آتی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ جو بھی بات کر رہا ہے، تو وہ فیکٹ چیک کرتے ہیں، اور فیکٹ چیک کرنے کے بعد وہ اپنا نیچے نوٹ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندے نے جو بات کی ہے یہ جھوٹ ہے. تو مریم نواز صاحبہ، آپ نے کہا میں پنجاب میں پہلا کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہی ہوں، تو وہاں فیکٹ چیک ٹویٹر نے لگا دیا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں. اور پی ٹی آئی والے اب اس بات پہ کافی ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں.
تو آپ آئندہ ایسی بات کرتے ہوئے سوچ لیا کریں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ورلڈ رینون کینسر ہاسپٹل پنجاب میں ہی واقع ہے. اس لیے آپ اگر صرف اتنا کہہ دیتی ہیں کہ سرکار کے انتظام پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہم ایک کینسر ہاسپٹل پبلک سیکٹر میں پہلا میں بنانے جا رہی ہوں تو وہ شاید بات مان لی جاتی ہے. لیکن آپ نے نعرہ لگانا تھا کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کینسر ہاسپٹل کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو آپ بالکل عمران خان کی کاپی کیٹ بنتی جا رہی ہیں. ہر کام وہ کر رہی ہیں جس طرح شرٹ پہ سائن کرنا, بچوں کے پیار کرنا, بچوں کو حق کرنا, بچوں کے ساتھ بیٹھنا, اور آپ اب کینسر ہاسپٹل بھی اسے فالو کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن آپ کو سٹارٹ 92 سے کرنا پڑے گا. آپ کو پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم جوائن کرنی پڑے گی, کوئی پاکستان کے لیے کوئی ورلڈ کپ وغیرہ کوئی اس طرح کا کام کر کے آنا پڑے گا. عمران خان کی فینس فالوورشپ جو ہے بہت پرانی ہے. شاید 92 میں آپ بھی اس وقت اس ایج میں تھیں جس وقت پورے پاکستان کے لوگوں کے جذبات جو تھے وہ 92 ورلڈ کپ دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی طرف تھے, اور لوگوں کے دل کی دھڑکنیں اس وقت عمران خان جب بالنگ اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے اور بالنگ کرنے کے لیے بھاگتے تھے تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں عمران خان کے قدموں کے ساتھ تیز ہوتی تھی. آپ بھی شاید اس وقت اسی فیز میں تھیں, لیکن آج کیونکہ وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں تو آپ کو ان کی ہر بات بری لگتی ہے. لیکن پاکستان کے عوام کی اکثریت کو اب تک ان کی کوئی بات بری نہیں لگتی, اسپیشلی جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں اور انہوں نے عام آدمی کی زبان میں بات کرنی شروع کی ہے اور عام آدمی کی بہتری کی بات کرنی شروع کی ہے. تو اب پاکستان بھر کے لوگ, اور اسپیشلی جب وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے ہیں. آپ اگر عوامی خدمت کا جذبہ لے کے آئی ہیں تو آپ وہ آپ کے چچا جان نے جو فوٹو آپ اور وہ ان کی شوبازیاں مشہور ہیں ان سے آپ نکل آئیں. آپ صرف سر نیچا کر کے کام کریں. آپ کام کریں گی تو کام نظر آ جائے گا. آپ 8 کیمرہ مین لے کے جاتی ہیں, آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہلے متحرک ہوتی ہے, فعال ہوتی ہے, وہاں پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں, اور آپ وہاں جا کے 2 منٹ وزٹ کر کے 2 باتیں کر کے اور 2 ڈائلاگ بنا کے اس کے کلپس بنا کے آ جاتی ہیں. اس طرح کام نہیں ہوگا. لوگ گراؤنڈ پہ کام دیکھنا چاہیں گے, زبانی کلامی کام نہیں چلے گا. تو اس کے علاوہ ایک اور بات کرنی تھی لیکن اب پھر وہ لیٹ ہو جاتا ہے سلسلہ, میں لمبا نہیں کرنا چاہتا, وہ کل پہ اٹھا کے رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ شاہین صاحب بھائی صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے ولاگ میں, اس پہ بھی بات کریں گے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے تازہ ترین, اور ایک اور بڑی امپارٹنٹ سٹوری میری ہولڈ ہوئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا آپ اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.